अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। अगर अभी तक आपने एपिसोड 2 नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। हम देखते हैं अर्तुगरुल और उनके साथी हानली बाज़ार में जा रहे होते हैं। जिस सुल्तान के जासूस को अर्तुगरुल तलाश कर रहे होते हैं उसको हानली बाज़ार में लटका दिया जाता है। वहीं अर्तुगरुल और उनके साथी भी पहुंचते हैं। ये देखकर दुंदार अर्तुगरुल से पूछते हैं, क्या हुआ भाई, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। इस पर दुंदार कहते हैं, हम खड़े क्यों हैं, चलकर उसे बचाते हैं। तभी वो शख्स जिसने जासूस को बांधा होता है वो लोगों से कहता है, मैंने इस शख्स को इस खंबे के साथ बांध दिया है क्योंकि इसने मेरी चीज़ें चोरी करने की कोशिश की है। अर्तुगरुल वहाँ से थोड़ा दूर आ जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो इसकी ज़बान नहीं खुलवा सकते, तो वो इसे दाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो इसकी ज़बान खुलवाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पर दुंदार अर्तुगरुल से पूछते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? अर्तुगरुल कहते हैं, रात मुसलमानों के लिए पर्दे की तरह है और कहते हैं हम इसे आज रात बचाएंगे। फिर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। यहाँ साइमन अर्तुगरुल को हानली बाज़ार में जाते हुए देख रहा होता है। वहीं साइमन के पास उराल आता है। साइमन उराल से कहता है, लगता है अर्तुगरुल हम दोनों के लिए मसला बन सकता है, मगर लगता है तुम तकरीबन अपनी टांग खो चुके हो। उराल साइमन को कहता है, जो मुझ पर बोझ डालते हैं वो अपनी मौत को आवाज़ देते हैं और फिर इसके लिए कोई चारा नहीं होता। फिर साइमन उराल को कहता है, इस बात को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। साइमन उराल को कारी मकड़ी की जहर के बोतल देता है और कहता है, उराल साइमन को कहता है, अब हम दोनों को अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उराल साइमन को कहता है, आज रात तोगतमिश की मौत से पहली रुकावट साफ़ हो जाएगी और कहता है, और इससे हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। फिर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और साइमन कहता है, ताजिर चंद दिनों में यहाँ होंगे, क्या सामान तैयार है? इस पर उराल कहता है, तैयार है, क्या ताजिर की नोटें भी तैयार है? इस पर साइमन कहता है, पता नहीं तुम ये सब अपने बाबा से छुपा कर क्यों रखते हो? उराल कहता है, अगर मैं ना छुपाऊँ तो इसमें मज़ा नहीं है, और वैसे ताजुस अच्छा नहीं होता मास्टर साइमन। और फिर उराल वहाँ से चला जाता है। यहाँ अर्तुगरुल और उनके साथी कबीले वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं तुर्गत अर्तुगरुल से पूछते हैं, भाई दोगान कब आएगा? इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। फिर अर्तुगरुल जिस ग़ुलाम की जान बचाते हैं और जिसको ख़रीद लेते हैं उसको बुलाकर कहते हैं, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो ग़ुलाम उनके पास आता है और कहता है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। वो कहता है, मेरे लिए बाइस शर्म होगा अगर मैंने अपना क़र्ज़ ना चुकाया। मेरे लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही मेरे पास पैसे हैं। फिर वो अर्तुगरुल से कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ कबीले जाकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और मैं अभी भी आपका ग़ुलाम हूँ। फिर वो कहता है, हो सकता है ये बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा कर सके जिससे आपको खुशी मिले। ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया और दुआएं मेरे लिए काफ़ी हैं। फिर वो कहते हैं, अब तुम जब तक चाहो मेरे मेहमान बन सकते हो, तुम मेरे कबीले में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अर्तुगरुल को कहता है, अल्लाह आपके साथ हो। दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा और हैमाना अपने खैमे में होती हैं। तभी हैमाना हलीमा को कहती हैं, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। हलीमा कबीले के हालात से परेशान होती हैं और कहती हैं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और वह कहती हैं, मैं जानती हूँ कि अर्तुगरुल हमें इन तमाम आफत से बचा लेंगे। और कहती हैं, लेकिन ये लोग बहुत जल्द हिम्मत हार गए, अगर कुछ लोगों ने छोड़कर जाना चाहा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तभी वहाँ बानो चिचक आती हैं और हलीमा से पूछती हैं, क्या आपने मुझे बुलवाया था? हलीमा कहती हैं, तुम्हें दोगान ने हमें सौंपा था, लेकिन तुमने जो कहा अगर दोगान ये सुन ले तो वो खुद ही देख लेगा। बानो कहती हैं, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। हलीमा सुल्तान वो गर्मियाँ गुजर गईं जो कि अर्तुगरुल ने उसे 2 साल पहले गर्मियों में अपनी ड्यूटी पर भेजा था। फिर वो कहती हैं, इसकी ना कोई ख़बर है और ना अता पता, दोगान कभी नहीं आएंगे, मैं ये जानती हूँ। फिर हैमाना बानो चिचक को कहती हैं, अर्तुगरुल ने इसे मिशन सौंपा है और दोगान जैसे ही वो मुकम्मल होगा वापस आ जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें फिर अपनी कहे की शर्मिंदगी होगी? बानो कहती हैं, अर्तुगरुल ने एक बार फिर इस बारे में बात नहीं की। फिर वो कहती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन्होंने इसे इस रास्ते पर भेजा है जिस पर वापसी नहीं। ये सुनकर हलीमा गुस्से में आ जाती हैं और बानो चिचक को कहती हैं, मैं तुम्हें इस कबीले में अपने फ़रेब से जहर नहीं भरने दूँगी। अगर ये फ़रेब ख़त्म ना हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से सज़ा दूँगी। ये सुनकर बानो चिचक वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ हैमाना हलीमा को कहती हैं, हम बहुत अरसे से मुश्किल में हैं, तुम जितना तीर को खींचोगी वो उतना दूर जाएगा, इस वजह से तुम्हें साबित कदम रखना है। तुम कबीले की खातून हो और अर्तुगरुल की दायां बाजू हो,
وہ کہتی ہیں تم قبیلے کے تمام بچوں کی ماں ہو۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے واپس آ جاتے ہیں اور لوگ قبیلے کے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ تبھی لوگ ارطغرل کو غصے میں کہتے ہیں ہم پہاڑوں پر کئی دن سے شکار کر رہے ہیں، ہم کافی عرصے وہاں رہے۔ وہ ارطغرل سے پوچھتے ہیں جو کھالیں ہم نے آپ کو دی کیا اس سے بس اتنی سی گندم ملی آپ کو؟ یہ سن کر ارطغرل کہتے ہیں باقی بھی آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، ہمیں سانس تو لینے دیں، ہم بات کریں گے، صبر کریں۔ پھر ایک شخص ارطغرل کو کہتا ہے ہمیں اور کتنا صبر کرنا ہوگا، ہم میں اب مزید صبر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر غلام لوگوں سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، آپ کے ارطغرل نے گندم خریدنے کے بجائے مجھے غلاموں کے بازار سے خرید کر میری جان بچائی۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن میں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ ارطغرل کے پیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، کاش آپ مجھے وہاں چھوڑ دیتے اور اسے مجھے مارنے دیتے۔ پھر ایک شخص ارطغرل کو کہتا ہے کیا آپ نے ہمارے قبیلے کا حق اس کافر کو دے دیا؟ ہم یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے اس جگہ کو فتح کے راستے میں ہماری افسوسناک حالات کو دیکھیں اور آپ ابھی بھی صبر کی بات کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل یہ سن کر ارطغرل کہتے ہیں آپ کب سے ایسے ہو گئے، کیا رزق دینے والی خدا کی ذات نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت الریا اللہ کا ایک مہمان ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 نعمتیں لاتا ہے، وہ ایک کھاتا ہے اور 9 ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا اس رازق کا نام بھول گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ جرگے کا وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے، میں کسی کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہکانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم سبز باغوں میں رہتے تھے لیکن ہم یہاں آئے، کیا اس سے پہلے ہم ایسی مصیبت میں آئے تھے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ جرگے کا وقت نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ پھر وہ جیسے ہی اپنے خیمے میں آتے ہیں اپنے بیٹے گندس کو دیکھتے ہیں اور اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ تبھی وہاں ہائمانہ اور حلیمہ خیمے میں آتی ہیں۔ ہائمانہ ارطغرل سے کہتی ہیں تم جرگہ بلانے کی درخواست کیسے خارج کر سکتے ہو؟ پھر وہ ارطغرل سے پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتے ہیں میں جرگے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس وجہ کے خلاف ہوں جس وجہ سے سردار جرگہ بلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے مسائل کے لیے وہ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس پر ہائمانہ کہتی ہیں لیکن تم جرگے میں بھی یہ کہہ سکتے ہو، یہ ایک سردار کو زیب دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں ہائمہ خاتون میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گا کہ جرگہ کب بلانا ہے۔ پھر حلیمہ ارطغرل کو کہتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ ہماری روایت نہیں ہے؟ اس پر ارطغرل حلیمہ سے کہتے ہیں میرے احکامات پر کب سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں سردار کے بولنے کے بعد کوئی کیسے بول سکتا ہے، اس قبیلے کا سردار میں ہوں اور حکم بھی میں ہی دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں جب وقت آیا تو میں جرگہ بلا کر سب کی سنوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں ایک عورت عیسیٰ مسیح کو پرے کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی ڈرم بجتا ہے اور جاودار بے اسلیحان اورال اپنے قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ جاودار بے توگتمش بے کو رات کے کھانے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ توگتمش بے سے کہتے ہیں ہم نے جو قالینیں تاجر کو بیچنی ہے اس بارے میں بات چیت کرنی ہے، ہمیں سردیوں سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس پر توگتمش بے کہتے ہیں جیسا آپ چاہیں۔ پھر جاندار بے جولپان خاتون کو کہتے ہیں آج رات کھانے پر ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس کے مطابق تیاری کر لو، مجھے سب ٹھیک چاہیے۔ یہاں اورال اپنے خیمے میں ہوتے ہیں اور وہیں جولپان آتی ہیں اور اورال سے پوچھتی ہیں آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ اورال کہتے ہیں بابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جب مجھے سکون نہیں تو میں کسی کو بھی سکون میں رہنے نہیں دوں گا۔ جولپان کہتی ہیں سب سے پہلے آپ اپنے غصے کو قابو کریں، یاد رکھیں غصے میں کیا ہوا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس پر اورال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ جولپان اورال سے پوچھتی ہیں بابا کو کون بتا سکتا ہے؟ اورال کہتے ہیں اس معاملے میں ضرور توگتمش نے ہی بتایا ہوگا، اس کا وقت ختم ہے۔ پھر اورال جولپان کو زہر کی بوتل نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج رات توگتمش کو اس کی خبر میں پہنچا دینا ہے، وہ بابا کے ساتھ اپنا آخری کھانا کھائے گا۔ یہاں جولپان ایک لڑکی کو زہر کی بوتل دے دیتی ہے تاکہ وہ صرف توگتمش کے کھانے میں زہر ملا سکے۔ توگتمش جولپان کو کھانے کا شکریہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک لذیذ کھانا تیار کیا۔ اس پر جولپان کہتی ہیں جو شخص قبیلے کا بوجھ اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر چیز بہترین ہونی چاہیے۔ یہاں وہ لڑکی توگتمش کے کھانے میں زہر ملا رہی ہوتی ہے۔ تبھی جاندار بے اورال سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کتنی قالینیں باقی ہیں؟ اورال کہتے ہیں یہ تاجر کے لیے کافی ہیں۔ جاندار بے جولپان سے پوچھتے ہیں کیا ایسی قالینیں بھی ہیں جن کے رنگ اتر جانے والے ہوں؟ جولپان کہتی ہیں نہیں ہیں۔
پھر جاندار بے اسلیحان سے پوچھتے ہیں۔ اسلیحان کہتی ہیں بابا چند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں خواتین ان کو کل تک تیار کرنے کے لیے پوری رات کام کریں گی۔ اس پر جاودار بے کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ جاودار نے کم معیار کا کام کیا ہے۔ تلتمش بے زہر کا پیالہ اٹھا کر پی لیتے ہیں اور جولپان کو کھانے کا شکریہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل اپنے خیمے میں ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس بار تمام دشمن فوری حملہ کریں گے، اس وجہ سے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں ان کے خلاف ایک قلعہ بنانا ہوگا۔ عبد الرحمن ارطغرل کو کہتے ہیں بھائی روز حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگوں میں اب مزید آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تبھی بامسی کہتے ہیں وہ ناشکرے ہیں، جب ان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن جب بھوکے ہوں تو وہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ترگت بامسی کو کہتے ہیں میرے بھائی وہ سالوں سے مضبوط رہے ہیں، بڑی تجارت جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہمارے قبیلے کے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ تاجر قولینیں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، قبیلے کی تمام قولینیں اکٹھی کرو۔ ارطغرل عبد الرحمن اور دوندار کو کہتے ہیں تب تک ہم واپس آئے تمہارا یہ کام ہے۔ ارطغرل ارطغرل سے پوچھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام سرداروں کے پاس جاؤں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو جائے کہ ہم نے جرگہ نہیں بلایا۔ ارطغرل کہتے ہیں اچھا خیال ہے ارطغرل۔ ارطغرل کہتے ہیں آپ کو ان سے ملنا چاہیے۔ ترگت ارطغرل سے پوچھتے ہیں بھائی اگر سلطان کا آدمی مر گیا تو، اور اگر ہم جان نہ سکے ہم کس کے پیچھے ہیں تو؟ اس پر ارطغرل کہتے ہیں ہمیں اسے بازار سے زندہ یا مردہ نکالنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی اور انتخاب نہیں ہے ترگت۔ تبھی دوندار کہتا ہے اتنے بڑے بازار سے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ کہتا ہے آپ یہ کیسے کریں گے؟ ارطغرل مسکراتے ہیں اور دوندار کو کہتے ہیں بھیڑیے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے اپنے شکار کو دبوچتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں میری بات غور سے سنو، اور وہ ساری باتیں اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ کیسے سلطان کے جاسوس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ یہاں سائمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہم سلطان علاء الدین کے جاسوس کو جو ان سرزمینوں میں پکڑنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس بڑے شکار کو پکڑنے کے لیے میں نے اس سلیبی کو دانے کے طور پر ڈالا ہے۔ سائمن کا سپاہی سائمن سے پوچھتا ہے کیا وہ ہمارے جال میں آئے گا ماسٹر سائمن؟ سائمن اسے کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ شخص جال میں پھنسنے کے لیے کافی عقل مند ہے۔ ماریا سائمن کو کہتی ہے جال کے اندر جال۔ سائمن کہتا ہے بالکل، کبھی مت بھولنا ہمیں اسے ہر قیمت پر زندہ پکڑنا ہے۔ یہاں ارطغرل شکار پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہیں حلیمہ آتی ہیں اور ارطغرل سے کہتی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے ایسی باتیں کی جو آپ کو پسند نہیں تھی۔ جب قبیلے کی دوسری عورتوں نے باتیں کی تو میں پاگل ہو گئی تھی اور میں لاپرواہ ہو گئی تھی۔ پھر حلیمہ ارطغرل سے معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں۔ اس پر ارطغرل حلیمہ سے کہتے ہیں حلیمہ اس سرزمینوں پر ہر طرف آگ ہے، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم کی طرح اللہ سے مدد مانگیں گے تو وہ آگ ہمارے لیے گلابوں کا باغ بن جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں جو کرنا ہے وہ اللہ پر یقین رکھ کر کرنا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی افسوس نہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں ہم بہت مشکل میں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر بھاری بوجھ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس وجہ سے تم نے ایسی باتیں کی۔ پھر ارطغرل حلیمہ سے کہتے ہیں آج رات میں سپاہیوں کے ساتھ شکار پر جاؤں گا، اللہ کی مدد سے ہمارا شکار مبارک ہوگا۔ اس پر حلیمہ کہتی ہیں انشاءاللہ آپ کا تیر نشانے پر لگے، آپ کا شکار بھاگ نہ سکے۔ ارطغرل کہتے ہیں آمین، تم پریشان مت ہو، اور ارطغرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ترگت اور بامسی شکار پر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتے ہیں تو آخرکار ہم بھیڑیے بن گئے ہیں، ہر کوئی ہم سے ڈرے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کن کپڑوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تبھی وہاں خیمے میں ارطغرل آتے ہیں۔ سپاہی ارطغرل کو کہتے ہیں یہ لے بھائی، بھیڑیوں والا لباس تیار ہے۔ یہاں ارطغرل، بامسی اور ترگت اپنا بھیس بدل کر سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ہانلی بازار سے نکالنے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ارطغرل کہتے ہیں بھیڑیے دھندلے آسمان کے شوقین ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو بہادروں، جنگ ہماری ہے اور فتح اللہ کی۔ اور ایپیسوڈ 3 یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔